अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। लेकिन जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो कानून था यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट या बिल, उसके मुअत्तल होने से असल नुकसान जो है पता चला ये है, इसमें बारीक वारदात डल गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे मामलात के अंदर ये जो एक कुंडी रख के जो कार्रवाई डाली है, ये भी बड़ी एक यूनिक वारदात डाली है। और अब समझ में आ रहा है कि जनाब ये जो हुकूमत है, ये जो धड़ाधड़ तकरीरें किए जा रहे हैं, ये जो धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों ले रहे हैं, असल में गुस्सा इनको किस चीज़ का बात समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर वाक़तन ये वाला इशू होता कि जनाब बेंच बनाने हैं, बेंच तोड़ने हैं, तो ये काम जो है वो 3 महीने बाद भी हो सकता था, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ जाते इक़्तिदार के अंदर और वो आने के बाद वो ख़ुद बैठ के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बना लेते, किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। लेकिन ख़ास तौर पर इस बिल के अंदर जो एक जो वो छोड़ी गई है ना, जो एक लाइन डाली गई है आखिरी वक्त में, इनफैक्ट ये इस बिल पर अमल दरामद को मुअत्तल करने में वो एक लाइन सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। और जो ये कार्रवाई डली है, इसके पीछे एक बाज़ाब्ता तौर पर सोचे समझे राब्ते, और मैं अगर ये कहूँ, अगर तौहीन अदालत ना लगे तो मैं ये कहूँ कि एक जो खड्डे खोदे गए हैं मिलजुल के सियासी महाज पे और अदालती महाज पे, वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को रोकने के लिए है, तो ये बात हकीकी मानों में दुरुस्त होगी। आप जानना चाहेंगे कैसे को अगर आपने जानना है तो आपको कुछ अर्सा पीछे जाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एक्ट की तैयारी की जा रही थी। और इसके लिए जो बिल था वो तैयारी के मरहल में था, और उसी टाइम पर एक वाक़या हो गया था जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बेंच साजी है इसके ऊपर एतराज़ात हो गए थे। 9 से बेंच बनना शुरू हुआ, 9 से 7 पे हुआ, 7 से 5 पे हुआ, 5 से 3 पे आ गया। ये एक मुसलसल एक ऑन गोइंग प्रोसेस था, और उसने इनफैक्ट इस सिमत की तरफ इशारा किया गवर्नमेंट को कि यार इस पर जो है ना वो कार्रवाई डाल देते हैं। खामोशी के साथ ये जो प्रोसीजर है, इस वक्त जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं उनकी तरफ से नोट शोट आ गए हैं, तो ये इस चक्कर के अंदर इनका उल्लू भी सीधा हो जाएगा और हमारा उल्लू भी सीधा हो जाएगा। लेकिन काम डल गया उलट। अच्छा, जिस वक्त ये बिल नेशनल असम्बली में पेश किया जा रहा था, तो आखिरी लम्हात पर नेशनल असम्बली में एक बिल के अंदर एक तरमीम या एक इजाफा वो रिक्वेस्ट किया गया मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से। और उससे पहले ऐसी ही मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से ये जो इजाफा जो है वो पेश किया गया था, पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। उनका जनाब ये वाली चीज़ हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ये वाली शिक हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद फिर एक अंदर खाते इजलास हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के साथ रब्ता किया, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता किया, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने ख़ुद नेशनल असम्बली में तकरीर की, और उन्होंने जो मोहसिन दावड़ की तरफ से वो जो तरमीम बिल के अंदर या इजाफा जो वो बिल में शामिल करना चाहते थे उसकी हमायत कर दी। जिसके बाद मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से जो बिल के अंदर तरमीम है वो ना सिर्फ ऐड हो गई बल्कि वो मंजूर हो गई। वो तरमीम क्या थी? वो तरमीम ये थी कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सज़ा पाने वाले जो लोग हैं, जिनको मुख्तलिफ मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सज़ा मिली है, उनको 1 टाइम एग्जेम्पशन मिलेगी। यानी एक मरतबा उनको इस बारे में रियायत मिलेगी कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर कर सकेंगे, और ये वाला मामला भी जो है वो रूबा अमल होगा माजी से, यानी ये माजी से इस पर अमल दरामद का आगाज़ हो सकता है। यानी जिन लोगों को सज़ाएँ मिल चुकी हैं, ये जिन मुकदमात के फ़ैसले 184(3) के तहत किसी के हक़ या किसी के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम लोग 30 दिन के अंदर अंदर जो अपील है वो कर सकेंगे, और फिर इस अपील की समाअत होगी, एक लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। ये एक आ गई, इसके अंदर शिक आ गई। अब वो जब शिक थी तो उस वक्त भी ये जिक्र आया सामने कि बुनियादी तौर पर इस शिक से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो नवाज शरीफ साहब को हो सकता है और जहांगीर तरीन साहब को हो सकता है, क्योंकि ये 2 लोग ऐसी सियासी शख्सियात हैं, ऐसी कदावर सियासी शख्सियात हैं जिनका जो सियासी जिसे हम कह सकते हैं इनकी जो सियासत है वो 184(3) के तहत होने वाले फ़ैसलों की वजह से उनके आगे लग गया है, फुल स्टॉप। लिहाजा इसको
یہ اگر ان کو ریویو کا موقع مل جائے گا تو بہت ساری اوپینینز اس طرح کی موجود ہیں کہ جہاں پر مختلف جج صاحبان نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہم نے بندے کو تا حیات نااہل کر دیا. یہ اس طرح کا ذکر ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح کی کوئی بات کی تھی. اب جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو ایک عمومی چیز جو ہے اس پر ذکر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر فوکس چونکہ اس وقت یہ سپریم کورٹ کی لڑائی بینچ سازی کے حوالے سے حکومت کے ساتھ چل رہی تھی، تو یہ والا جو نقطہ تھا یہ اتنا زیادہ ڈسکشن میں نہیں آیا صحیح، لیکن اتنا زیادہ ڈسکشن میں نہیں آیا، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کے اوپر ہی رہا. اور یہ والا جو اس بل کے اندر جو شامل یہ ایک نقطہ تھا، اس کو الگ سے بھی کسی جگہ پر چیلنج نہیں کیا گیا. ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ نے اس بل کے اوپر عمل درآمد معطل کیا ہے، تو وہاں پر بھی جو پٹیشنز لگی ہیں کورٹ کے سامنے وہ تمام کی تمام آزادی عدلیہ کے حوالے سے لگی ہیں کہ جناب اس بل کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ان تمام درخواستوں میں بھی یہ جو نقطہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ کسی جگہ پر بحث میں بھی نہیں آیا، اور کسی پٹیشن کے اندر اس کو الگ سے حصہ بھی نہیں بنایا گیا کہ جناب یہ جو 184(3) کے تحت جو مقدمات اور سزائیں دی گئی ہیں وہ جو ہے ان کو اپیل کا حق کیسے ملے گا. یعنی اس نقطے کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا گیا. اب پتہ چلا ہے یہ کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو معطل کرنے کا، وہاں پر کیونکہ یہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، یہ بات میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پٹیشنز کا داخل ہونا، ان پٹیشنز کی تیاری ہونا اور ان پٹیشنز کا فوری طور پر لگنا، اس کے لیے جو ہے خاص طور پر اس موقع پر لگنا جب لاہور ہائی کورٹ نے اسی طرح کی ایک درخواست کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا کہ جناب جدو چند چڑھے گا وہ تو دیکھنا، ہلے تو چند چڑھے ہی نہیں تھے، تسی پہلے آگے درخواست لے کے کہ جناب چند جڑا ہے انتیاں دا کہ تیاں دا ہے. انہوں نے کہا چاند چڑھے گا، جب اعلان ہو جائے گا تب دیکھیں گے کہ یہ چاند درست چڑھا یا نہیں چڑھا. اب یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آنے کے بعد اجلت کے اندر یہ فرمائشی پروگرام کے تحت یہ درخواست تیار کی گئی، وہاں پر جو ہے وہ کی گئی، اور سپریم کورٹ نے کسی طرح کا کوئی رجسٹرار آفس نے کسی طرح کی کوئی اس کے اوپر وہ آبجیکشن نہیں لگایا. اصولی طور پر آبجیکشنز لگتے ہیں، آبجیکشن نہیں لگایا. 8 رکنی بینچ بھی بن گیا. 8 رکنی بینچ نے سماعت بھی کی. پہلے 40 منٹ کا لیکچر دیا جو ہے امتیاز صدیقی صاحب نے، اس کے بعد 20 منٹ کا لیکچر دیا. 40 اور 20 منٹ کے اندر کورٹ روم نمبر 1 کے اندر وہ لیکچر تمام ججز نے نہایت خاموشی سے سنا، اور اس دوران جب بھی اٹارنی جنرل بولنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کے لیے وہ 2-3 مرتبہ اٹھے ہیں، لیکن ان کو دبکے مار کے بٹھا دیا گیا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کورٹ کے اندر، یہ بات نہیں ہوئی، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کورٹ کے اندر اس بل پر عمل درآمد کو سسپینڈ کرنے کی بات کورٹ روم میں نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں جب اس کا فیصلہ جاری کیا گیا تب یہ بات کہی گئی رات کو کہ جناب اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب بنیادی طور پر جو غصہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ ہاتھ کرنے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دور آ جانا ہے سپٹمبر میں، یہ کام اب نہیں ہوگا، سپٹمبر میں ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے جلدی کیا تھی؟ اس سے پہلے جلدی تھی کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے اندر رکاوٹ پیدا کی جائے. جہانگیر ترین کو بطور سیاستدان جنوبی پنجاب کے اندر ایکٹیو ہونے کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی صورتحال میں ٹیبل کو ٹرن کر سکتے ہیں. اور عمران خان کا جو پنجاب جیتنے کا ارادہ ہے یا جیتنے کی خواہش ہے، اس خواہش کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر ہرڈلز اس کے لیے کریٹ کی جا سکتی ہیں. لہٰذا ایک سسٹمیٹک اور نہایت خاموشی کے ساتھ باریک کارروائی ڈالتے ہوئے جناب اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا، اس بل پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا. حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پلان یہی تھا کہ پہلے سعودی عرب جانا تھا نواز شریف صاحب نے، بلکہ سعودی عرب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو VVIP پروٹوکول مل رہا ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا رتبہ مل رہا ہے. اس کی جو تصویریں ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے وہ بھی انپریسیڈنٹ ہے. وہ بھی یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے سینے پہ، وہ نہیں کہتے سینے تھے مونگ دلی، وہ مونگ والا حال ہے، کیونکہ 100 گاڑیوں کا جناب پروٹوکول لگا ہوا ہے جو سونے کے پانی والی کرسیوں پہ بٹھایا جا رہا ہے. خاص طور پر جناب طواف کے لیے بندوبست کیے جا رہے ہیں. حرمین شریفین کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جو فیس بک پیجز ہیں،
وہاں پر باضابطہ طور پر جناب وہ تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ ڈسٹنگوش گیسٹ ہز ایکسیلنسی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نواز شریف جناب عمرہ کر رہے ہیں، سعودی عرب میں آ رہے ہیں، باقاعدہ طور پر جناب VVIP پروٹوکول مل رہا ہے۔ اچھا، ہونا یہ تھا طے شدہ منصوبے کے تحت کہ نواز شریف صاحب نے جانا تھا سعودی عربیہ، وہاں پہ عمرہ تھا، عمرے پہ وہاں پر پاکستانی وزیر اعظم نے بھی آنا تھا، وزیر خزانہ نے بھی ہونا تھا، مریم نے بھی ہونا تھا، نواز شریف نے بھی ہونا تھا، اور وہاں پر کچھ اور شخصیات نے بھی موجود ہونا تھا، اور اس سارے عمل کی جو نگرانی کرنی تھی وہ سعودی عرب نے کرنی تھی۔ گارنٹیز جو ملنی تھی وہ سعودی عرب کی طرف سے ملنی تھی، اور ان گارنٹیز کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ ملنی تھی۔ اور عمرے کی ادائیگی کے بعد جیسے ہی انہوں نے آنا تھا اور یہاں پر ان کی درخواست لگ جانی تھی کہ جناب ان کو رازداری ضمانت دی جائے، وہ رازداری ضمانت لے کے انہوں نے آ جانا تھا۔ پلان اس قسم کا بن رہا تھا، لیکن اس چکر کے اندر یہ جو بل جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اس چکر کے اندر یہ سارے کے سارا جو منصوبہ ہے وہ ہو گیا ناکام۔ اور اس کی وجہ سے جو نون لیگ ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ جتنا کو غصہ آیا ہوا ہے، خاص طور پر یہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں جن کو یہ ساری واردات کا پتہ تھا، وہ جو غصہ ہے وہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے ہی غصہ ہے کہ جناب یہ تو ایک اچھا کام ہو رہا تھا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جپٹائز کر دیا گیا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہیں۔ جیتی بازی میرا مطلب ہے کہ وہ فراغت ہو گئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو اس وقت کی سچویشن بن رہی ہے، وہاں پر پارلیمنٹ نے بھی آج ٹھینگا دکھایا، بڑے برے طریقے سے دکھایا، اور وہاں پر جو تقریریں کی گئی ہیں وہ بھی بہت خطرناک قسم کی تقریریں کی گئی ہیں۔ دوسرے سیشن میں، پہلا ان کیمرہ سیشن تھا اور دوسرا سیشن تو وہ ان کیمرہ نہیں تھا، اور وہاں پر یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا تھا اسٹیٹ بینک کو پیسے دینے کے حوالے سے، وہ انہوں نے مد کے رکھ دیا۔ اب وہ جو پہلے والا سیشن تھا اس کی بھی کچھ اور خبریں آئیں، بلکہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے تو واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں، وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کے ساتھ ان کے جو لفظ ہیں وہ واقعتاً بہت اہمیت کے حامل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت اختیار پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی استعمال ہوگا، یعنی آئین جو چیزوں کو تفویض کرتا ہے، جو اختیارات دیتا ہے، جو قواعد اور ضوابط بناتا ہے، وہ تمام کے تمام استعمال ہوتے ہیں کس کے ذریعے؟ پارلیمنٹ کے ذریعے۔ پارلیمنٹ میں کون ہے؟ عوام کے نمائندے، اور اسی طریقے سے بالواسطہ طور پر عوام وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں جو دستور پاکستان دیتا ہے منتخب نمائندوں کو، اور منتخب ایوان اس کے تحت قانون سازی کرتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پارلیمنٹ کا جو حق قانون سازی ہے، عوام کی خدمت کا جو بھی ان کا ہے، وہاں پہ اس رائٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے، اس رائٹ کو ایڈوکیسی کی ہے اس کی، اور اس رائٹ کو تسلیم کیا ہے جس کو پاکستان کا اس وقت ایک اور آئینی ادارہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوڈیشل مارشل لاء کے ذریعے پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو لمیٹڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی باریک وارداتیں ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور اراکین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کا مرکز پاکستان کے عوام ہیں، آئین، پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہے، عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا، آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی استعمال ہوگا۔ لیکن اگر وہ آئین جو اختیارات دیتا ہے عوام کے منتخب نمائندوں کو کہ وہ قانون سازی کریں اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کا کون سا اختیار ہے، اور اگر وہ اس اختیار کے اندر کچھ کمی بیشی کرتا ہے وہ قانون ساز ادارہ جس کو آئین نے یہ حق تفویض کیا ہے، تو پھر کسی اور عدالت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے کیے جانے والے اس فیصلے پر کسی بھی طرح کی کوئی قدغن لگائے یا اس کو مسترد کرے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔